वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का बहुत ही रोमांटिक सा नॉवेल 13 सितंबरी की किस्त नंबर 42 देकर, जो कि हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? वो अपने हाथ में पकड़े पेपर हसीन दिलरुबा की जानिब बढ़ाते हुए लचकदार अंदाज में इस्तफसार करने लगा। मदद? कैसी मदद? वो आईब्रो उचकाकर पेपर्स उसके हाथ से लेते हुए तजस्सुस से पूछने लगी। यार, मैंने एक डूबती हुई कंपनी के 70% शेयर्स खरीद लिए। क्या? मगर क्यों? वो खासा उलझ कर पूछ उठी कि जैन जैसे कारोबारी बंदे ने एक डूबती हुई कंपनी में अपना इतना पैसा क्यों लगाया? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी तवक्का के बरक्स मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा इस कंपनी को देखने का। इसलिए मैंने इस कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं और चाहता हूँ तुम कल से इसे संभाल लो। इस नौजवान के चेहरे की संजीदगी बताने के लिए काफी थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। क्या? मैं कैसे? वो बेयकीनी से मुकाबिल को देखते हुए बोली। क्यों? तुमने क्या डिग्रियां घर में सजाने के लिए ली थी? वो एक आईब्रोज काकर होंठ सुकेड़ते हुए पूछने लगा। नहीं, मगर तजर्बा नहीं है मेरे पास। तेजी से अपना दिफा किया। तो आ जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वैसे भी वो दिवालिया होने वाली है, तुम संभाल सको तो ठीक, वरना तबाही तो मुकद्दर है ही उसका। उसने लापरवाही से कहा। यानी तुम जानते हो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? नहीं, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो, तभी अपनी जगह तुम्हें दे रहा हूँ। जो सवालात मैं नहीं हल कर पाता था मैथ्स के, वो तुम यूं मिनटों में कर देती थी। इसलिए मैं वाकिफ हूँ कि तुम कितनी काबिल व होशियार हो, और सबसे बढ़कर मुझे भरोसा है तुम पर। अब तुम अपना 100% दोगी, जो कोई प्रोफेशनल बंदा मेरे लिए नहीं करेगा। नाजुक कंधों को मजबूती से पकड़े वो पुरएतमाद होकर गोया हुआ। अरीबा ने सिर्फ इसकी आंखें देखी, जो मुतमईन थी अपने फैसले पर। ओके, मैं कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। वो हसीन दिलरुबा आहिस्तगी से हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए बोली। गुड। वो मुस्कुराकर पेशानी पर बोसा देते हुए सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। अरीबा ने फाइल खोली तो कंपनी का नाम पढ़ते ही उसके होश उड़े। ये वही कंपनी थी जहां इसने महरोज साहब की सेक्रेटरी के तौर पर सालों जॉब की थी। पुरानी तल्ख यादें इसकी आंखों में घूमने लगीं। शहरयार का दिया हर जख्म जैसे ताज़ा हो गया हो। उसकी आंखों में नमी भर आई। उसने हैरत से जैन की जानिब देखा, जो अपने लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ नजर आ रहा था। इस नौजवान ने यूं ही नहीं खरीदे वो शेयर्स, यकीनन वो इसके लिए खरीदे थे। कब सोचा था इसने कि जो शहरियार इसे जानवरों की तरह मारता पीटता और इसकी इज्जत नफ्स व रूह को जख्मी करता है, वो एक दिन उसी शहरियार की कंपनी की 70% मालकिन होगी। शायद ये करामत थी, ना भी थी तो इसके लिए किसी करामत से कम भी ना थी। समझ नहीं आया किन लफ्जों में इस सामने बैठे शख्स का शुक्र अदा करे, जिसने बराबर पर नहीं बरतरी पर बिठाया था। पहले वो सिर्फ जैन का भरोसा बहाल रखने की नीयत से मेहनत करने का सोच रही थी, लेकिन अब उसे खुद को प्रूफ करना था, बताना था कि पाँव की जूती नहीं है वो, सर का ताज है। और ताज बादशाहों व शहजादों के सर पर सजते हैं, कम ज़र्फ सोच वालों के नहीं। इन्हें किस्मत से मयस्सर भी आ जाएं तो वो संभाल नहीं पाते। अब हर किसी को तो खुदा ने शहजादों वाली आला ज़र्फ ही नहीं दी ना। जैन ने इसे खुद को प्रूफ करने का बहुत सुनहरा मौका दिया था, जिसकी वो कदरदान थी। वो हमेशा से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही थी। जैन व फहद दोनों से ही इसकी जहानत का कोई मुकाबला ना था। हाल तो ये था कि फहद अपने असाइनमेंट तक इसी से करवाता था, लेकिन दोनों क्योंकि बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, तो आज खुद भी एक कामयाब बिजनेसमैन बने बैठे थे, जबकि वो छोटी मोटी जॉब्स करके अपना घर चलाती आई थी। अलमिया यही तो है कि हमारे यहाँ मौका काबिलियत व जहानत को नहीं, वारसीन को मिलता है। फिर कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं करता, काबिलियत व जहानत तो हमारे यहाँ बसों के धक्के खाती है, धूप के तमाचे खाती है, बड़े लोगों के ताने खाती है। हाय, ना पूछो क्या क्या खाती है, बस अपना हक नहीं खा पाती। बाकी जिल्लत के जितने दरवाजे हैं सब मुहैया हैं उसे। हाल तो ये है कि कुछ दिल जरे थक हार कर इस सफर में अपनी डिग्रियां ही जला देते हैं। शुक्रिया। मशकूर निगाहों से इस हसीन नौजवान को तकते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ाई। अगला सीन। वो सुबह उठकर तेजी से तैयार हुई। उसने आदत के मुताबिक सादगी को ही तरजीह दी। बालों को पोनी में कैद करते वो आईने में अपना अक्स देख हल्का सा मुस्कुराई। बहुत औकात औकात करते हो ना, बहुत जल्द मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि अपने बाप दादा की जायदाद पर इतराते व करते हो तुम। अगर वो छीन ली जाए तो तुम्हारी औकात हमसे भी बदतर है। तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि हमारी तरह मुश्किलात से लड़कर हालात का सामना कर सको। हम हर रोज सिर्फ पेट भर रोटी खाने के लिए जंग लड़ते हैं इस दुनिया से, और तुम्हारा हाल तो ये है कि एसी वाले कमरे व नरम बिस्तर पर सोते हुए भी तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। यकीनन वो अपने ख्यालात में शहरियार से मुताबिक थी। निहायत पुरएतमादी से दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए
بیڈ پر لیٹے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا جو سوتے ہوئے پیشانی پر بکھرے بالوں کے سبب اسے بہت معصوم و حسین لگا. پھر نظر اس کے کشادہ سینے پر گئی. وہ وجیحا نوجوان شرٹ لیس تھا. فضا میں ہاٹنس از خود ہی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ جھینپ کر تیزی سے نظریں ہٹا گئی. ناشتہ کرے بغیر آفس مت جانا. اوکے ڈیئر, لو یو. اس نے چٹ پر مسکراتے ہوئے لکھا, پھر اس چٹ کو ہونٹوں سے چوما جس کے سبب اس پیلی چٹ پر اس کے ہونٹوں پر لگی اورنج رنگ کی لپسٹک چھپ گئی تھی. چٹ کو اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فائز ہاتھ میں لیے وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی. پھر آہستگی سے دروازہ بند کیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو. کل پوری رات لیپ ٹاپ پر کام کرتے گزاری تھی اس نے. کیا وقت آ گیا ہے ہمارا, اب ہم ملازمین کی طرح اپنے ہی آفس میں ایک لڑکی کے نیچے کام کریں گے. وہ مہروز کو دیکھ غصے سے تلملا کر بولا. اس کے نزدیک یہ ساری تباہی کا واحد ذمہ دار مہروز تھا. اگر وہ انتظار کر لیتا اس کی واپسی کا تو یقیناً وہ اسے زمینیں بیچنے ہرگز نہیں دیتا. ملازمین نہیں, پارٹنرز ہیں ہم. مہروز فوراً ہی جتاتے ہوئے گویا ہوا. پارٹنرز؟ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ 70% شیئرز کی مالک ہے اور ہم دونوں مل کر صرف 30. اب آفس کے ہر فیصلے میں اس کا ڈیسیژن چلے گا. شہریار چیئر کے اوپری حصے پر اپنی مٹھی کا مکہ بنا کر مارتے ہوئے دھاڑا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حشر کر دے مہروز کا, جس کی جلد بازی و غلط فہمیوں نے کسی عورت کے سامنے جو جی حضوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اسے لڑنے کے بجائے دعا کرو وہ عورت ذہین نکل کر آئے, کیونکہ اس کمپنی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. وہ سمجھانے والے انداز میں دانت پیستے ہوئے بولے. جی بالکل, اب صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ ایک عورت ہمیں ان حالات سے نکال دے. لعنت ہے ایسی مردانگی پر جب کرنی ایک عورت کی ہی جی حضوری ہے. وہ تل ملا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا. وہ آنے والی ہوگی, ویلکم کی تیاری کرو, مت بھولو. ہمیں اس وقت صرف اپنی کمپنی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے, ورنہ اس کا تو شاید کچھ نہ جائے مگر ہم سڑک پر آ جائیں گے. مہروز پیچھے سے بولا, جس سن کر وہ نفی میں سر جھٹکتا ہوا باہر چلا گیا. اگلا سین, ڈرائیور کے ساتھ وہ کمپنی پہنچی جہاں پورا اسٹاف اس کا ویلکم کرنے پہلے سے کھڑا تھا, جن میں مہروز شہریار بھی شامل تھے. دونوں ہی بھائی وہی بہت اشتیاق رکھتے تھے کمپنی کی نئی مالکن مسز زین وقار الدین کو دیکھنے کا. ان کے نزدیک جب زین وقار الدین نیو یارک کا شہری تھا تو یقیناً اس کی بیوی بھی وہیں کی ہوگی, نہایت خوبصورت, پڑھی لکھی, انگلش بولنے والی انگریز. وہاں موجود ہر شخص نے نہایت ہائی امیج بنایا ہوا تھا مسز زین وقار الدین کا. وہ لڑکی گھر سے تو پُر اعتماد ہو کر نکلی تھی, لیکن جب وہ لمحہ آن پہنچا کہ اس کا اور شہریار کا سامنا ہو تو دل خوف کے مارے بند ہونے لگا. شہریار کا چہرے پر مارا وہ پہلا تھپڑ اچانک ہی یاد آیا. اس کی آنکھیں موتی برسانے لگیں. ظالم کا پے در پہ بیلٹ سے مارے چلے جانا آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا. اپنی چیخیں آج بھی کانوں سے گونجتی سنائی دے رہی تھی. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی شہریار کا اس قدر خوف کے دل میں اس کا دل مارے خوف کے بند ہونے لگا. طلاق کے بعد ہی اس کی پہلی ملاقات ہونے والی تھی. وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے اپنی ہی کھال میں ناخن گڑانے لگی. میم پہنچ گئے. ڈرائیور کی اطلاع دیتے ہی اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا. اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا. تیزی سے سیل اٹھا کر زین کو کال کی. پہلی ہی کال پر اس نے ریسیو کر لی, جیسے علم تھا کہ کال آئے گی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, وہ تیزی سے پھولے سانس کے ساتھ بولی. ڈر کیوں؟ وہ اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا. وہ اطمینان بخش انداز میں گویا ہوا. مگر پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ روحانسا لہجے میں بولی. آسان نہیں ہوتا مرد کے ہاتھ سے مار کھانا. عزت نفس مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ روح شدید زخمی ہو جاتی ہے, اس قدر زخمی کہ جب دیکھو تب تازی زخم نظر آئے. تازہ بھی ایسا کہ ہاتھ لگاؤ تو خون رسنے لگے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں, بہادر بنو. میری اریبہ بہت بہادر ہے. وہ ایسے نامرد سے نہیں ڈر سکتی جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. وہ ذہنی بیمار ہے اور ذہنی بیمار لوگوں سے ڈرا نہیں جاتا, انہیں ٹریٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسے بتاؤ میری جان کہ انسان کی پہچان اس کے پیسوں سے نہیں, اس کی قابلیت و ذہانت سے ہوتی ہے. اسے ٹریٹ کرنا سیکھو. ڈرو مت, ضرورت ہی نہیں ڈرنے کی. میں ہوں نا تمہارا ای. وہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات, ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا.
اب اوکے تم آرام سے رہو اور پورے اعتمادی سے باہر نکلو، اسے دکھاؤ کہ اب باس کون ہے۔ زین نے اسے حوصلہ دیا جس کی اس لمحے اسے شدید ضرورت تھی۔ چلو میری شیرنی، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، تمہیں تو ابھی بہت آگے جانا ہے، اور شہریار جیسے چھوٹے موٹے لوگ تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتے، انہیں تو تم یوں ہی اڑا پھینکو گی۔ اس کی باتیں سن وہ کافی بہتر محسوس کرنے لگی، جبکہ آخری جملے سنتے ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ تم کچھ زیادہ ہی یقین نہیں کرنے لگے مجھ پر؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی۔ لگے سے کیا مراد ہے، میں شروع سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ چلو بیسٹ آف لک، باہر نکلو شان سے۔ وہ شان جو میری اریبہ پر جشتی ہے، اس کے الفاظ نہ تھے، جادو تھے جن کے سحر نے اسے پرسکون کر دیا۔ اللہ حافظ، الوداع کہہ کر کال منقطع کی۔ گاڑی کا دروازہ آفس کے چوکیدار نے کھولا۔ وہ نازک صفت گڑیا گاڑی سے پر اعتماد انداز میں اتری۔ شہریار پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں تھامے ابھی مسکراتے ہوئے ویلکم کرنے ہی لگا تھا، جب اس لڑکی کے چہرے پر نظر پڑی۔ بس نظر کا پڑنا تھا کہ شوق کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنی آنکھوں پر اس لمحے یقین نہ کرنا ممکن نہ تھا، اور کرتا بھی کیسے؟ سامنے کھڑی لڑکی اس کی ایکس وائف تھی، وہ لڑکی جس کی غربت و مفلسی چہرے سے جھلکتی ہے، یہی تانا دیا کرتا تھا وہ۔ آج وہ مالکن تھی، وہ بھی اس کی کمپنی کی۔ یہ پھٹی آنکھیں، یہ حیرت صرف اس کی تنہا نہ تھی، مہروز بھی کچھ ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھا اریبہ کو دیکھ۔ ویلکم، شہریار کے تو طوطے اڑ گئے تھے، الفاظ منہ میں ہی کہیں کھو گئے، جبکہ مہروز صاحب بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے اس لڑکی کا ویلکم کرنے لگے۔ اریبہ نے پر اعتمادی سے مسکرا کر اس بات میں ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ لیا اور شان سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پورے آفس کا اسٹاف سے اس کا نئے باس کے طور پر تعارف کرایا گیا، اور یہ ہے کمپنی کے مینیجر۔ مہروز کمپنی کے ہر ایک عہدیدار سے اس کا تعارف الگ سے کروانے ہی لگا تھا، جب وہ سپاٹ لہجے میں بولی، یہ تعارف وغیرہ تو کام کے وقت ویسے ہی ہو جائے گا، یہ چھوڑیں اور اپنی سیکرٹری کو میرے آفس بھیجیں۔ اس کا مقصد العین صرف اپنی کمپنی کو بچانا اور اپنی قابلیت کو پروف کر کے دنیا کو دکھانا تھا۔ وہ ملنے میں لانے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ ضروری تو نہیں غریب کی بیٹی پیدا ہوئی تو ہمیشہ غریب ہی رہے، انسان اپنی محنت و قابلیت سے وقت کے دھارے موڑ دیا کرتا ہے، اور وہ بھی یہی کرنے چلی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ ساتھ کام کر رہے تھے، مگر مجال ہے اس لڑکی نے ایک بار بھی نظر بھر کر اسے دیکھا ہو۔ وہ اپنی نئی دلہن کے برابر میں لیٹا اریبہ کو ہی یاد کر رہا تھا، اس کا خوبصورت و سادگی سے بھرپور پر اعتماد سراپا اب آنکھوں میں رہنے لگا تھا۔ دل میں شدید پچھتاوے کی لہر اٹھی کہ کاش اس نے قدر کی ہوتی اس لڑکی کی، تو آج وہ اس کے پاس ہوتی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ اٹھ کر تیزی سے بیٹھ وہ اور اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ دل کڑ رہا تھا اس کا کہ وہ لڑکی آج کسی اور کے نکاح میں ہے، اب وہ اس کی نہیں رہی، اس نے کھو دیا اپنی بے وقوفیوں اور انسیکیورٹی کے سبب سے۔ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب وہ پیچھے آ کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی جما کر نازک وجود کو مکمل اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے استفسار کرنے لگا۔ بہتر ہے، اس نے آہستگی سے آئینے میں اس خوبرو نوجوان کے خوبصورت عکس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ڈارک پیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں وہ لڑکا خاصا جچ رہا تھا۔ پتہ ہے، مہروز نے اکاؤنٹس میں بہت گھپلے بازی کر رکھی ہے، کمپنی کی اتنی بری حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ اٹھا کر اسے باہر پھینک دوں۔ اریبہ کے دانت پیستے اریبہ کے دانت پیس کر کہتے ہی زین سنجیدگی سے ہلکا سا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ایک مدد کر دو میری یار، وہ اس کے پیٹ کے مقام پر حصار باندھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے لچکدار انداز میں پوچھنے لگی۔ حکم، تیزی سے جواب دیا۔ کیا تم مسٹر مہروز کے متعلق انفارمیشن نکلوا سکتے ہو؟ بالکل نکلوا سکتا ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ فی الحال اب یہ باتیں چھوڑو، آفس کی ساری پریشانیاں و الجھنیں آفس میں چھوڑ کر آیا کرو۔ گھر میں آتے ہی تمہارے ذہن میں تمہارے دل، حتیٰ کہ تمہارے لبوں پر بھی صرف میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ناک اس کے رخسار پر نرمی سے سہلاتے ہوئے آخری جملہ بڑے حد سے ادا کرنے لگا۔ کھانے میں کیا کھایا؟ کچھ لمحے بعد زین فکرمند لہجے میں پوچھنے لگا۔ بتایا تو تھا کال پر، پاس کے ریسٹورنٹ سے منگا لیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے نہ ویڈیو کال کر لیا کرو، خاص طور پر کھانا کھاتے وقت، میرا دل مطمئن رہے گا، ورنہ فکر سی لگی رہتی ہے۔ اس کی سرائی دار گردن سے اپنے ہونٹ مس کر آنکھیں مونڈے اس کی میٹھی سی مہک سونگھتے آہستگی سے لچکدار انداز میں کہا، اوکے۔ وہ مدھم لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی، بہت اچھا لگتا ہے اس کا یوں بچوں کی طرح خیال رکھنا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی، جس پر اس نے جھینپ کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی پل اسے باہوں میں برائڈل اسٹائل میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اریبہ،
مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. شہریار اریبا کے کیبن میں آ کر سامنے چیئر پر بیٹھنے کے بجائے اس کے قریب آتے گمبھیر لہجے میں بولا, جو بھی بات کرنی ہے سامنے بیٹھ کر کرو. وہ تیزی سے سخت لہجے میں حکم صادر کرنے لگی. شہریار سے حتی المکان وہ دور رہنا ہی پسند کرتی تھی. مانا وہ اس ظالم پر ظاہر نہیں ہونے دیتی, مگر وہ ڈرتی تھی اس سے. ابھی شہریار مزید کچھ بول پاتا, اس سے قبل اریبا کا سیل رنگ ہوا. ہڑبڑاہٹ میں اس نے نمبر بغیر اسکرین پر نام دیکھے کال ریسیو کی. ہیلو ڈیئر. ہیلو حبی. دوسری جانب سے زین کی آواز سن دل کو جیسے قرار آیا ہو. بھولی تو نہیں ہو نا, میرے مال کی اوپننگ ہے آج, اس نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا. نہیں نہیں, میں کیسے بھول سکتی ہوں. اپنی پیشانی پر آتا پسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے صاف کر آواز کو بقدر نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوئی. ٹھیک ہے تو جلدی سے آ جاؤ, میں ویٹ کر رہا ہوں. میری مہمان خصوصی تو تم ہی ہو نا. اس کی بات سنتے ہی جیسے محبت کا دریا دل میں اچھالے مارنے لگا. ساری رنجشیں و تکلیفیں ایک طرف اور اس کے شوہر کی بے پناہ محبت ایک طرف. او, اپنے ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے وہ بھول بیٹھی کہ شہریار ابھی بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, جبکہ وہ جل کر پاؤں پٹکتا وہاں سے باہر چلا گیا تھا. مال کی اوپننگ کے لیے زین نے کسی ایکٹر و ایکٹریسز یا کسی بڑی سیاسی شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پر نہیں بلایا تھا, کیونکہ وہ زین اپنی شریک حیات سے کٹوانے کی خواہش رکھے ہوئے تھا. اریبا کی گاڑی مال کے باہر آ کر رکی تو زین نے خود آگے بڑھ کر پورے میڈیا کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ڈور اوپن کیا. چلو آ جاؤ. اس کے آگے اپنا ہاتھ مسکراتے ہوئے بڑھایا, جسے اس حسین دلربا نے تیزی سے تھام لیا. وہ اس حسین نوجوان کا ہاتھ نرمی سے تھامے گاڑی سے اتری. زندگی میں پہلی بار وہ میڈیا کے سامنے آئی تھی. خاصا نروس محسوس کر رہی تھی وہ, لیکن اگلے ہی پل زین نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی گرد حائل کر کے اسے خود سے لگایا, جس کے سبب وہ نروسنس کافی کم ہوئی. یہ لو کینچی. وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ زین مذاق کر رہا ہے اس کے ساتھ, مگر وہ سنجیدہ تھا. یہ دیکھ اسے زبردست جھٹکا لگا. بے یقینی سی کیفیت میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو اس کے آگے کینچی بڑھا رہا تھا. میں؟ تم نہیں تو اور کون؟ میری زندگی میں سب کچھ تم ہی تو ہو. اس نے کان کے پاس منہ لا کر محبت سے لبریز لہجے میں سرگوشی کی, جسے سن اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں. رو کیوں رہی ہو؟ اس کی نیم شہد رنگ آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھ وہ فوراً فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا. کیا کہتی؟ کہ کسی نے اتنی عزت پہلی بار دی ہے اس لیے رونا آ گیا؟ یقیناً وہ یہ سنتے ہی ہنس دیتا, اس لیے کچھ نہ کہا, بس نفی میں سر ہلا گئی. اس لمحے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس نوجوان پر. اس کے ہاتھ سے کینچی لے کر مڑی اور لال رنگ کی ربن کاٹ کر مال کی افتتاح کی. زین کے کہنے پر سب سے پہلے مال میں وہی داخل ہوئی. بس اس کا پہلا قدم رکھنا تھا کہ اوپر سے بن موسم برسات کی مانند لال رنگ و ہارٹ شیپ کے غبارے برسنے لگے. کیونکہ اس لڑکی نے بالکل بھی اس طرح کے خوبصورت ویلکم کی توقع نہ کی تھی, تو وہ خاصا حیرانگی کے عالم میں اوپر کی جانب دیکھنے لگی, جہاں سے مسلسل بلونز برس رہے تھے. مال بہت خوبصورت بنا ہوا تھا. میم شاید سادگی بہت پسند ہے. میم شاید سادگی پسند ہے زیادہ ہیں. مطلب بالکل بھی تیاری نہیں ہوئی اپنے ہی مال کی اوپننگ میں؟ ایک نیوز رپورٹر نے زین کا انٹرویو لیتے وقت اریبا کو بغور سر تا پاؤں دیکھ تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر سوال کیا. اریبا کو اس لمحے احساس ہوا کہ اسے تیار ہو کر آنا چاہیے تھا. آخر کو اس کے ہسبینڈ کے لیے یہ دن بہت خاص ہے. اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ اب وہ اریبا افضل نہیں جسے لوگ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں. اب وہ مسز زین وقار الدین ہے, ایک بزنس مین کی بیوی, جس پر لوگوں کی نگاہیں جمی ہیں. مانا زین کچھ نہیں کہتا, مگر اسے زین کے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ شرمندہ سی ہو کر نظر جھکا گئی, یہ سوچتے ہوئے کہ زین کو امبیرس سچویشن میں ڈال دیا اس نے. تیار؟ ملکہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, لوگ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں, جیسے آپ آئی ہیں. آخری جملہ چہرے پر پلے فل مسکراہٹ سجائے استہزائیہ انداز میں کہا, گویا مقابل کو چاروں شانے چت کیا تھا اس نے ایک ہی جملے میں. اریبا نے اس کی بات سنتے ہی حیرت سے نگاہ اٹھا کر دیکھا. نہایت پر اعتمادی کے ساتھ اسے خود سے لگا کر نیم شہد رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے کہنے لگا, اور میری وائف میرے دل کی ملکہ ہے. وہ جیسی ہے ویسی ہی اچھی ہے. اریبا اس کی بھوری چمکتی آنکھوں سے برستی محبت دیکھ مسکراتے ہوئے نظر جھکا گئی. اگلا سین. زین اپنے ورکرز کو گائیڈ کرتا نظر آ رہا تھا. آج مال کی اوپننگ تھی, اس وجہ سے مال میں لوگوں کا کافی ہجوم تھا. وہ جیولری کے اسٹال کے پاس کھڑی ہو کر ابھی جیولری پر سرسری سے نگاہ ڈال ہی رہی تھی کہ اسے سامنے مرر کے عکس میں کوئی لڑکا پلر کے پیچھے کھڑا نظر آیا, کیونکہ وہ کافی دور کھڑا تھا تو وہ نظر انداز کر گئی. مگر کچھ دیر بعد جب وہ میک اپ کی شاپ میں داخل ہوئی تو وہاں بھی اس نے محسوس کیا
جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو. وہ ابھی لپسٹک کی کلرز چیک کر رہی تھی کہ اسے سامنے لگے مرر کے عکس میں فہد نظر آیا. اس نے پیچھے پلٹ کر تیزی سے دیکھا مگر پیچھے کوئی نہ تھا. شادی کے بعد سے اس نے فہد کو نہیں دیکھا تھا. شاید میرا وہم ہوگا. اگر وہ ہوتا تو یوں چھپن چھپائی تھوڑی کھیلتا میرے ساتھ. وہ اپنے سر پر دھپ لگاتے ہوئے بولی. کچھ دیر فرسٹ فلور پر گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ پرفیوم کے اسٹال پر آ کر کھڑی ہوئی تو اس کے نگاہ اپنے قریب کھڑے زین پر گئی جو اپنے ورکرز کو ہدایت دیتا نظر آیا. وہ مسکرا دی. زین بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے لگا مگر اگلے ہی پل اس کی نگاہ اوپر کی جانب گئی جہاں اسے فہد کھڑا نظر آیا. فہد فہد کی نظریں اس لمحے زین پر ہی جمی تھی. اریبہ بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے گن نکالی. اس کے ہاتھ میں گن اور نظر زین پر جمی دیکھ وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کیا کرنے کا ارادہ ہے. فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زین کو نشانہ بنا کر فائر چلا دی مگر اگلے ہی لمحے آنکھیں حیرت سے پٹیں. وہ کیسے دیکھ لیتی اپنے ای پر آتی مصیبت کو. وہ جان مارتی تھی اس پر اسی لیے اپنی جان دینے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلی آئی. وہ بھاگتے ہوئے زین کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس لیے گولی بجائے زین کے اریبہ کو لگی. ہاں جی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ میں اریبہ کے ساتھ. اریبہ کو کیا ہوتا ہے, اریبہ بچتی ہے نہیں بچتی ہے, اور اگر اریبہ کو کچھ ہو گیا تو فہد کیا کرے گا, اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا. اور فہد کا پچھتاوا تو چھوڑے, میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ زین کی کیا حالت ہوگی اریبہ کو دیکھ کر. مجھے تو بہت تیزی سے ایپی کا انتظار ہے. اور اگر آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ سے شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.